अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर जमशेद सीरीज नटाब की 17 एपिसोड सुन चुके हैं और आज आप एपिसोड नंबर 18 सुनेंगे। हमारे चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें और मज़ीद अमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 18 की तरफ। आप भी ज़ेर हिरासत हैं आखिर? नहीं, हम इस सूरत में इनकी वकालत नहीं करेंगे। ये ज़मानतनामे अपने हाथों से फाड़ देंगे और चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। अभी तो आप बहुत अकड़ रहे थे, ये बात मालूम नहीं थी कि यह किसी नामालूम मुजरम के लिए काम करते हैं। अच्छी बात है, वकील हजरात की हथकड़ियाँ खोल दें भाई। आईजी बोले। हथकड़ियाँ खोल दी गईं, फिर उनके अल्फाज सुनाए गए। ये देख लें, हम जमानतनामे फाड़ कर जा रहे हैं। यह कहकर उन्होंने वकई कागजात फाड़ दिए और लगे मुड़ने। नहीं नहीं, इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह से निकला। वो चूक कर उनकी तरफ मुड़े। आप क्या कहना चाहते हैं अब्बा जान? क्या आपकी दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त हो गई है? नहीं। वो फिर उसी अंदाज में बोले और उंगली से इन तीनों की तरफ इशारा भी किया। गालिबन वो कहना चाह रहे थे इन्हें अभी ना जाने दिया जाए। क्या खबर इनसे भी बास का ताल्लुक हो और ये चाल चल रहे हों। इनके जहन में बात आ गई। वकील हजरात, आप अभी यहीं ठहरें कुछ देर के लिए। अब क्या करेंगे ठहर कर? हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं रह गया। एहतियातन ठहर जाएं। नहीं, हमें जल्दी है, हमें अफसोस है। फारूक मुस्कराया। क्या मतलब? किस बात पर अफसोस है? इस बात पर कि आपको जल्दी है और हम इस जल्दी के सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आपको यहीं ठहरना होगा। हाँ, आप इस कमरे में नहीं ठहरना चाहते तो दूसरे कमरे में आपको बिठाया जा सकता है। खैर, अगर आप किसी वजह से हमें कुछ देर के लिए यहाँ रोकना चाहते हैं तो हम तावन करने के लिए तैयार हैं। आप फिक्र न करें, हमें दूसरे कमरे में बिठा दें। ज़रूर सर, क्यों नहीं, इकराम ने खुश होकर कहा। फिर अपने मोहतातों को उनके बारे में हदायत दी। वो उन्हें लेकर चले गए। हाँ, तो अब ज़रा मशीन का बटन हो जाए। इससे पहले इनके मुंह चेक कर लिए गए या नहीं। ये डॉक्टर लोग हैं और ऊंचे लोग हैं, लिहाजा बाज ने इन्हें हरगिज़ कैप्सूल मुंह में रखने की हदायत नहीं दी होंगी। फरजाना ने फौरन कहा। कैसे कैप्सूल? वो झुके। डॉक्टर्स ने हैरान होकर पूछा। तो आपको इन कैप्सूलों के बारे में भी अभी तक मालूम नहीं है? फारूक ने भी जवाबन हैरत ज़दा अंदाज में कहा। नहीं, बिल्कुल। तीनों डॉक्टर्स ने नफी में सारा ला दिए। बहुत खूब, बता देते हैं, फिक्र ना करें, महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर बटन दबाया गया। इनकी चीखें आसमान से बातें करने लगीं। फिर वो बोले, बंद करें, बताते हैं। बटन ऑफ कर दिया गया। वो इमारत, लेकिन आप हमें बात से किस तरह बचाएंगे? कोई मसला नहीं, फिक्र ना करें। नहीं, पहले वजाहत हो जाए। आपका मतलब है बात से बचने की वजाहत हो जाए? महमूद ने हैरान होकर पूछा। हाँ, यही बात है। अच्छा, कर देते हैं वजाहत। अब उन्होंने दबी आवाज में चंद बातें उन्हें बताईं। सुनकर वो हैरत ज़दा रह गए कि ऐसी तरकीबें भी सोची जा सकती हैं। फिर उनमें से एक ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। एक मिनट जनाब, ऐसे में महमूद ने फौरन कहा। अब क्या हुआ? इन दोनों को कमरे से बाहर ले जाओ और कड़ी निगरानी में रखो। अभी हम इन्हें बारी बारी बुलाएंगे। ओके सर। इनमें से दो को कमरे से बाहर ले जाया गया। फिर एक से पूछा गया। हाँ, अब बताएं, कहाँ है वो इमारत? बारू रोड की इमारत नंबर 13। इन्हें बाहर ले जाएं, लेकिन पिछले दरवाजे से, और एक कमरे में बंद कर दें। जी अच्छा। अब दूसरों को लाया गया। कहाँ है वो इमारत? बारू रोड, इमारत नंबर 13। इसने कहा। वो चूक उठे, गोया पता वो दुरुस्त बता रहे थे। तीसरे से भी यही पूछा।
اب ان تینوں کو انسپکٹر جمشید کے ایک خفیہ ٹھکانے پر لایا گیا اور وہاں حفاظتی انتظامات کر دیے گئے تاکہ باز پر نہ مار سکے۔ اب وہ سب اس عمارت کے سامنے پہنچے۔ اس کے دروازے پر تالا تھا، اس کو توڑا گیا۔ وہ اندر داخل ہوئے لیکن پوری احتیاط سے۔ ماہرین کو وہ ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے پوری عمارت سے انگلیوں کے نشانات اٹھوائے اور بھی ہر طرح سے اس کو چیک کیا۔ اب ان نشانات کو ریکارڈ میں چیک کرایا گیا۔ یہ کام اکرام کے ذمہ لگایا گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ رپورٹ لے کر آ گیا۔ رپورٹ پڑھ کر ان کی سیٹی گم ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ چیز سامنے آئے گی۔ انہوں نے فوراً ادھر ادھر فون کیے۔ جلدی محکمہ سراغ رسانی کے حال میں سب لوگ آ گئے جنہیں بلایا گیا تھا۔ ہمارے شہر میں ایک عمارت ہے، محمود نے کہنا شروع کیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ انہیں کیوں بلایا گیا اور بات بھی شروع ہوئی تو عمارت سے۔ تاہم وہ سب بالکل خاموش تھے۔ اس عمارت کا تعلق یہاں موجود لوگوں میں سے صرف ایک سے ہے، یعنی وہ عمارت ان کی ہے، لیکن اس عمارت کو استعمال کرتے ہیں کچھ جرائم پیشہ گروہ کے لوگ۔ سمجھ میں نہیں آئی بات، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرقان بھائی نے الجھن کے عالم میں کہا۔ وہ عمارت ہے اختر رضوانی صاحب کی۔ کیا مطلب؟ آپ کون سی عمارت کی بات کر رہے ہیں؟ اختر رضوانی بری طرح اچھلے۔ بارو روڈ پر عمارت نمبر 13۔ کیا مطلب؟ اختر رضوانی پھر اچھلے۔ ہاں جناب۔ کیا وہ عمارت آپ کی اپنی نہیں ہے؟ ہے، بالکل ہے۔ آپ اس عمارت کو استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، بیکار پڑی ہے۔ بیکار پڑی ہے نا؟ آپ کا جانا ہوتا ہے وہاں؟ مدت ہوئی نہیں گیا، وہ بولے۔ شکریہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس عمارت کو ایک جرائم پیشہ گروہ کے لوگ کام میں لاتے ہیں، اپنی مجرمانہ سرگرمیاں وہاں دکھاتے ہیں؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چلایا۔ ہمیں وہاں سے کچھ مجرموں کی انگلیوں کے نشانات ملے ہیں۔ کیا واقعی؟ ارے باپ رے، یہ بات تو حد درجے خوفناک ہے۔ جی ہاں، یہی تو ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ جلدی بتائیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب ہم کیوں نہ کہانی شروع سے سنا دیں؟ ہاں، بالکل، انسپکٹر جمشید بچوں کے انداز میں بولے۔ انہوں نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر محمود نے کہنا شروع کیا۔ یہ کیس فرقان بھائی سے شروع ہوا تھا۔ ان کے دروازے کی گھنٹی کسی نے بجائی تھی۔ فرقان بھائی نے دروازہ کھولا تو باہر ایک اجنبی کھڑا تھا۔ اس نے کہا، یہ میرے پاس 50,000 روپے ہیں، یہ آپ لے لیں۔ اس کے بعد محمود ساری تفصیلات سناتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ موجودہ صورتحال تک آ گیا۔ ہم نے اس عمارت کا جائزہ لیا۔ وہاں سے ہمیں ان 3 ڈاکٹر اور ابا جان کے علاوہ صرف ایک اور شخص کے انگلیوں کے نشانات ملے، یعنی مجرم کے۔ کیا مطلب؟ بہت سی آوازیں آئیں۔ اختر رضوانی صاحب تو وہاں جاتے نہیں رہے، لہذا ان کی انگلیوں کے نشانات تو وہاں مل نہیں سکتے تھے۔ اگر ملتے بھی تو بہت پرانے نشانات ملتے، کیونکہ یہ مدت ہوئی وہاں گئے تھے۔ ویسے ہم نے ان سے ایک بات نہیں پوچھی، اور وہ یہ کہ وہ عمارت بیکار کیوں ہے، اور وہ یہ کہ وہ عمارت بیکار کیوں پڑی ہے۔ بس ایسے ہی، اچھا کرایہ دار کوئی ملا نہیں، میں نے کسی کو دی نہیں۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحبان، آپ کیا کہتے ہیں؟ جب آپ ہمارے والد کی برین واشنگ کر رہے تھے تو کیا باز وہاں آیا تھا؟ باز وہ چلائے۔ ہاں، وہاں باز موجود تھا، اس لیے کہ اس نے کہا تھا اپنی آنکھوں سے انسپکٹر جمشید کی برین واشنگ ہوتے دیکھنا پسند کرے گا۔ کیا وہ سب ایک ساتھ چلائے؟ چند لمحے سکتے کے عالم میں گزر گئے۔ وہ ایک دوسرے کو ٹکر ٹکر دیکھتے رہے، کیونکہ اس وقت ڈاکٹر نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی۔ اس سے مجرم ان کے سامنے بالکل اچانک آ گیا تھا۔ عمارت میں تو ان میں 3 ڈاکٹرز کی انگلیوں کے نشانات ملے تھے، یا ان کے والد کے، اور ان کے علاوہ اگر کسی کے نشانات تھے وہ تھے اختر رضوانی کے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔
حیرت ہے تم مسکرا رہے ہو۔ 15 سال پہلے کھائی ہوئی شکست کا مزہ پھر سے منہ میں محسوس کر رہا ہوں۔ مسکراؤں نہیں تو کیا کروں؟ کیا مطلب؟ وہ ایک ساتھ بولے۔ تم ہر بات سمجھ گئے ہو، بننے کی کوشش نہ کرو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، 15 سال پہلے تم بالکل اس روم میں ابھرے تھے اور ایک غریب آدمی کے پاس رقوم جمع ہونے لگی تھیں۔ شروع میں اس غریب آدمی نے جس سے رقم لینے سے انکار کیا، اس کی لاش شہر میں کسی جگہ سے ملی۔ اس لیے پولیس والوں نے اور دوسرے لوگوں نے اس غریب کو مجبور کیا کہ وہ رقمیں لینا شروع کر دے اور اس طرح تمہارا کام چل نکلا۔ لیکن یہ معاملہ ہمارے والد صاحب تک پہنچ گیا۔ وہ جب کسی کیس کی تفتیش کرتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں، لہذا وہ تم تک پہنچ گئے۔ اس وقت تمہارا مجرمانہ نام نہیں تھا اور اسی روم میں انہوں نے تمہیں پکڑا تھا۔ وہ یہ معلوم نہ کر سکے کہ دراصل تم شماریات کے محکمے میں ملازم ہو اور اس محکمے کی وجہ سے بے شمار لوگوں کے راز معلوم کر لیتے ہو۔ جب انسان کی نیت خراب ہو اور وہ راز معلوم کرنے کے قابل ہو تو پھر تو وہ اور بھی زیادہ دوسروں کے راز معلوم کرنے کے چکر میں رہے گا۔ یہی تمہارا حال ہوا۔ تم لوگوں کے راز معلوم کرتے اور پھر ان رازوں کے ذریعے انہیں اپنا غلام بنا لیتے۔ انہیں راز ظاہر کرنے کی دھمکی دے کر اس دھمکی کے ذریعے تم ان سے ہر جائز ناجائز کام لیتے، لیکن تم جیل پہنچ گئے۔ اب ہمارے والد کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تم نے جیلر کو بھی قابو کر رکھا ہے اور اس کی مدد سے تم جیل سے خود ہی نکل آؤ گے اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوگی، اور اپنی جگہ اپنے ایک غلام کو جیل بھجوا دو گے، بلکہ اسے بھی رات کے وقت جیل سے روز چھٹی مل جاتی تھی۔ اس طرح اس آدمی کے لیے 15 سال جیل میں گزارنا آسان کام ہو گیا۔ ادھر والد صاحب تمہیں جیل بھیج کر بے فکر ہو گئے جبکہ تم نے اپنا کام جاری رکھا، لیکن بہت خفیہ طور پر۔ اب 15 سال بعد تمہارے دماغ میں پھر کیڑے رنگے۔ تم نے والد صاحب سے انتقام لینے کی سوچی، انہیں کسی طرح اغوا کرایا۔ یہ وہ درست ہونے پر بتا سکیں گے کہ وہ اس قدر آسانی سے اغوا کس طرح ہو گئے۔ میں خود بتا دیتا ہوں۔ وہ ہنسا۔ بہت خوب، بتاؤ پھر۔ میں نے نٹاب کے روپ میں انہیں فون کیا تھا اور ان سے درخواست کی تھی کہ 15 سال بعد جیل سے آیا ہوں اور آپ کے ذریعے جیل گیا تھا۔ اب آپ زندگی گزارنے کا کوئی راستہ بتائیں تاکہ میں باقی ماندہ زندگی جرم کے راستے پر نہ چلوں۔ ایسی بات سن کر بھلا انسپکٹر جمشید کیوں نہ آتے؟ میں نے انہیں اپنی خاص عمارت میں بلایا اور یہ وہاں پھنس گئے کیونکہ یہ بالکل بے خبر تھے، بے فکر تھے، جبکہ وہ عمارت میری مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے ایک بہترین عمارت تھی۔ وہ جو ہی اندر آئے ان پر ایک جال گرا اور تیز زہریلے دھوئیں کا بم ان پر مارا گیا۔ اس طرح وہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ تک سانس روک سکتے تھے، جبکہ دھواں 15 منٹ سے پہلے ختم نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کمرے کے دروازے کھڑکیاں پہلے ہی بند کر دیے گئے تھے۔ وہ مضبوط بھی اتنے ہیں کہ ان کو توڑنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ ہے ان کی اغوا کی کہانی۔ خیر، معلوم ہو گیا۔ اب آپ کے پاس کہنے کو کچھ اور ہے؟ ہاں، یہ کہ میرے جو غلام ہیں ان سب کی بھی برین واشنگ کر دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ میرے ایک اشارے پر جان دے دیتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ اب کون جان دے گا آپ کے اشارے پر؟ دوسرے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ محکمہ خارجہ کے جو لوگ تم نے اغوا کیے تھے اور جنہیں بس غلام بنا لیا تھا، آخر انہوں نے تمہارے لیے کام کرنے کے دوران اپنے گھر والوں سے رابطہ کیوں نہ کیا؟ سیدھی سی بات ہے، یہ سب برین واشنگ کا چکر ہے، اور اس کے لیے مجھے ان 3 ماہر ترین ڈاکٹروں کو قابو میں کرنا پڑا تھا۔ یہ تینوں بہت گھناونے قسم کے جرائم پیشہ ہیں۔ بس میں نے ان کے راز معلوم کر لیے اور پھر انہیں غلام بنا لیا، لیکن ان کی برین واشنگ میں نہیں کر سکا کیونکہ اس کام کے تو یہ خود ماہر تھے، میں نہیں۔ تاہم میں نے انہیں بلیک میل کر کے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ان 3 ڈاکٹروں کے گھناونے کام کیا ہیں؟
اب میں ہار چکا ہوں۔ اس بار میں انسپکٹر جمشید کے بچوں کے ذریعے قابو میں آ گیا، پہلے ان کے ذریعے آیا تھا، لیکن اس وقت انسپکٹر جمشید کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا دوسرا روپ کیا ہے، اس لیے میں اس جگہ برقرار رہ گیا۔ لیکن کیوں؟ اس ملازمت پر برقرار رہنے کی کیا ضرورت رہ گئی تھی، جبکہ تم اس قدر بڑے بڑے ہاتھ مارنے لگ گئے تھے اور اب تک تم نے کروڑوں کی دولت جمع کر لی ہوگی، اس میں شک نہیں۔ لیکن دولت کا لالچ ایسا لالچ ہے کہ کروڑوں اربوں جمع ہو جائیں، لالچ وہیں رہتا ہے۔ اس ملازمت کے ذریعے مجھے دوسروں کے راز جاننے کے بہت موقع ملے تھے، اس لیے اس کو نہیں چھوڑا۔ اب رہ گئے ڈاکٹرز کے گناونے جرائم۔ یہ لوگ واقعی بہت بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں، لوگوں کے گردے نکال کر بیچ دیتے ہیں۔ فرض کیا ایک مریض آیا، اس کے گردے میں شدید درد بتایا، ڈاکٹر حضرات نے فوراً اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا اور اسے بتا دیا کہ تمہارے گردے میں ایک بڑی پتھری ہے جو آپریشن کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ اب وہ مجبور ہے آپریشن کرانے پر، لہذا آپریشن کے دوران اس کا گردہ ہی نکال کر محفوظ کر لیا اور باری قیمت پر فروخت کر دیا۔ دولت مند لوگ گردے کے کئی لاکھ دے دیتے ہیں۔ اس قسم کے اور بہت کام ہیں، یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن تمہاری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر فرقان بھائی رقم نہیں لے گا تو رقم لے کر جانے والے کی لاش شہر میں کسی جگہ سے ملے گی۔ بس سنسنی پھیلانا چاہتا تھا اپنے غلاموں کو اور تم لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ میں کس قدر طاقتور ہوں۔ اس نے کہا، پھر اب کیا خیال ہے؟ میں طاقتور ثابت نہیں ہوا، 15 سال پہلے بھی نہیں اور اب بھی نہیں۔ اس بار میں نے سوچا تھا 15 سال پہلے باپ نے مجھے گرفتار کیا تھا، اس بار باپ کو بے بس کر کے میدان میں آؤں گا، بالکل اسی انداز میں آؤں گا اور تم لوگوں کو تگنی کا ناچ نچا دوں گا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ میرا خیال تھا میں ہر طرح محفوظ ہوں۔ اس کا مطلب ہے فرقان بھائی والا چکر صرف سنسنی پھیلانے کے لیے تھا اور نہیں تو کیا، ورنہ میرے پاس تو دولت کے انبار ہیں۔ وہ انبار میں اس طرح اپنے غلاموں کے ذریعے فرقان کو کیسے پہنچا سکتا تھا اور اس کا کیا فائدہ تھا؟ یہ تو ایک کھیل تھا تم لوگوں کو حرکت میں لانے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے ان گنت لوگوں کے کمزور پہلو تمہارے علم میں ہیں